अस्सलाम वालेकुम। MTV न्यूज़ के प्रोग्राम शहर इक़्तिदार के साथ मैं हूं नुमान हैदर और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी फ़ारूक नवाज़ भट्टी साहब। भट्टी साहब, सेनेट इलेक्शन के हवाले से आज जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है उसमें जो इंतखाबी अमल है या जो बैलेट का तरीक़ाकार है उसका खुफिया रखने का कहा गया है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी राय दी है कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो इसको इसमें जो तरमीम वो करके या किसी भी तरह इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। दूसरी तरफ अगर हम इसको देखें तो इससे जो दोनों या बाकी जो दीगर जो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ओपन बैलेटिंग के हक़ में थी, लेकिन जो दीगर जो सियासी जमातें थी जैसे नून लीग है, पीपल्स पार्टी या PDM इत्तेहाद में शामिल जो दीगर जमातें हैं, उनका ये पुरज़ोर इसरार था कि आर्टिकल जो 226 है आइन का, उसके तहत जो बैलेट का जो तरीक़ाकार है उसको खुफिया ही रखा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की इस राय से आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन किसी मुश्किल में नहीं फंस गया? जी देखिए नुमान हैदर, इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि जिस तरह के हमने अपने प्रोग्राम में भी ये बात की कि मुमकिन तौर पर यही फ़ैसला आ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिर वही बात की है कि जो शफाफियत है उसको यकीनी बनाना उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का काम है। और आइन में चूँकि खुफिया राय शुमारी के हवाले से लिखा हुआ है आर्टिकल 226 का जो आप जिक्र कर रहे हैं, तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने वही किया है कि भाई ये काम पार्लियामान का है और पार्लियामान ही इसका जो है वो फ़ैसला करे तो ज़्यादा बेहतर है। और इलेक्शन की शफाफियत बुनियादी तौर पर, आइनी तौर पर भी अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ही जिम्मेदारी बनती है। हाँ, उसमें जो पार्लियामान का जो नुक्ता है वो तो बाद में चला जाता है, क्योंकि उस हवाले से जो कानून साजी है उसकी ज़रूरत है, लेकिन वो इस टाइम पे तो मुमकिन नहीं है। इस वक्त तो जो सुप्रीम कोर्ट की जो राय है उसमें उन्होंने कहा है कि आप जो है इलेक्शन के जो शफाफ अमल है उसके तरीक़ाकार को बरकरार रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक ये जो शफाफियत है इसको यकीनी बनाएं। देखें नुमान हैदर, बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे का सारा मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द कर दिया है। और जहाँ तक सदारती आर्डीनेंस है जिसके ख़िलाफ़ सियासी जमातें गई थीं, वो तो हो गया फारग, नल एंड वाइड हो गया। अब बात यह है कि जो बाकी सियासी जमातें ये कह रही थीं कि खुफिया बैलेटिंग होनी चाहिए, तो खुफिया बैलेटिंग अगर नहीं करते, उसमें कोई नंबर लगा देते हैं, उसमें जनाब वो टेक्नोलॉजी, भी टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? साफ सी बात है, या खुफिया बैलेटिंग है या नहीं है। ये क्या मतलब है? कौम को जो है वो नया चूरन पे लगा दिया है। ये बुनियादी तौर पे फेस सेविंग की कोशिश की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। मैं समझता हूँ कि वो जो महान मुशीर हैं वो इकट्ठे होके आए हैं कि जनाब वो उन्होंने हमने कहा है, हमने चीफ इलेक्शन कमीशन, और भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि सदारती आर्डीनेंस जो जारी किया, उस सदारती आर्डीनेंस में यही कहा गया कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। अच्छा, उसमें तो वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। लेकिन इस पर ये जो आज की सुप्रीम कोर्ट की राय है, इस हवाले से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसके अलावा जो हुकूमती जो वज़रा हैं वो जो आज इलेक्शन कमीशन गए, तो इससे तो ऐसे लगता है कि जैसे सभी खुश हैं। देखें, बात यह है कि फिर वहीं पे बात आ जाती है कि जब आप पार्लियामान में होते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर सियासी जमातों को चाहिए कि वो ख़ुद शफाफियत को यकीनी बनाएं। अब जहाँ तक सीटों की बात है तो सेनेट के इंतखाबात में बोलियां लगने की जो बात, ये मैं नहीं कह रहा कि जी हमने कोई कहा है, ये तो वीडियो खुद चलाई है, खुद खान साहब भी कह रहे थे कि देखें जी किस तरह जो है वो बोलियां लगती हैं, किस तरह सेनेटर्स को ख़रीदा जाता है, और उस पर जो है वो कार्रवाई जो है वो करना भी बहरहाल हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, जो आज तक नहीं हुई। कम अज़ कम जिनका पता चला है कि इन्होंने माल लिया है, जिनकी वीडियोस तक आ गई हैं, इससे ज़्यादा और आपको क्या सबूत चाहिए? कमेटी है, कमेटी के बाद JIT है, JID के बाद रिपोर्ट है। सर ये ट्रक की बत्ती है, ये कमेटी या JIT, भाई वीडियो आ गई है, या तो उस वीडियो का फोरेंसिक करवाएं, और फोरेंसिक करवाने के बाद अगर वो वीडियो ठीक है, जो साहबान पैसे ले रहे थे सेनेट के KPK के गुज़श्ता इंतखाबात में, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो चेयरमैन थे। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ रहा है इस हवाले से कि ओपन बैलेट के ज़रिए से ही ये सेनेट का इंतखाब हो, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इसको ओपन भी रखती है, लेट सपोज़
اس کو بطور ایک آپشن کے طور پہ اگر اس کو اوپن بھی رکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف نے جن سینیٹرز کا انتخاب کیا ہے کیا وہ میرٹ پر پورا اترتے ہیں؟ کیا وہ کسی مافیا کا حصہ تو نہیں؟ ہاں، یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی. ابھی آپ دیکھیں، آپ نے کہا کہ جی جن سینیٹرز کو پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ ٹکٹیں دی ہیں تو اس میں خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی نام بھی آ رہے تھے. بالکل، اس حوالے سے جو جعلی سگریٹس کی جو پیکنگ کے حوالے سے کچھ نام مشہور ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس حوالے سے جو بعض ایسے نام بھی سامنے آئے ہیں جن کو پاکستان تحریک انصاف نے جو ڈائریکٹلی سینٹ میں انڈکٹ کیا ہے اور جو ایم پی ایز ہیں ان کو انفورس کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے بھٹی صاحب ذیشان خانزادہ، فیصل سلیم اور لیاقت ترکئی، یہ وہ نام ہیں ان سینیٹرز کے. دوبارہ ذرا نام بولیے گا. ذیشان خانزادہ، فیصل سلیم، لیاقت ترکئی. اچھا، یہ جناب جو میرے پاس انفارمیشن ہے پاکستانیوں میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا. میری انفارمیشن کے مطابق اگر میں کہیں غلط ہوں تو ضرور درست کیجئے گا. میں جتنے پی ٹی آئی کے دوست سن رہے ہیں، جتنے پاکستان کی عوام سن رہی ہے یا باقی سیاسی جماعتیں ہیں، ذیشان خانزادہ صاحب جو تھے یہ پہلے تھے جناب پیپلز پارٹی میں، جو وفاداریاں تبدیل کرنے کا خان صاحب ہمیں اور قوم کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ وفاداریاں تبدیل نہیں کرنی چاہیے، تو وہ پھر آگے پی ٹی آئی میں. اور دوسرا نام آپ نے لیا جناب فیصل سلیم کا اور لیاقت ترکئی. لیاقت ترکئی جناب جو ہے وہ ان کے جو اپنے بیٹے ہیں ماشاءاللہ وہ پی ٹی آئی میں جو ہے وہ خود نہ صرف وزیر رہے، صوبے میں ہیں، بڑی اہم سیٹ پر ہیں. اسی طرح جو ہے یہ فیصل کی آپ بات کر رہے ہیں، فیصل سلیم، یہ وہی فیصل ہیں جناب. ایک میں اب تو نام لے لیتا ہوں، وہ ایک ٹینڈر سگریٹ ہے، اور سگریٹس کا کس طرح برانڈ جو ہیں، سگریٹس کے تو نام پہ آپ منظوری لیتے ہیں. پھر اس کے بعد میں آپ کو یہاں یہ ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ ٹباکو جو ہے وہ چیزوں کو دیکھتی ہے اور ریگولیٹرز کا بھی کردار اس کا ہے کہ یہ گولڈ لی والوں کو تو اتنی جعلی سگریٹ بنے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ تبدیل کرنے لگے. تو یہ جو سگریٹس کے حوالے سے بھائی مجھے یہ بتا دیں نا کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم شفافیت کو یقینی بنائیں گے، دوسری طرف اگر ذیشان خانزادہ، فیصل سلیم اور لیاقت ترکئی جن کی آپس میں قریبی رشتہ داریاں بھی ہیں، مردان سے ہی آپ نے لوگوں کو دینا ہے، تو مطلب ہے دو سینیٹرز آپ نے مردان میں دے دیے. اب یہ سوال بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. پہلے یہ تھا کہ جناب ایم پی اے صاحبان جو ہیں وہ جناب پیسے لیتے ہیں، تو اس پہ جب ایک نے بڑی بات کی، ہم نے کہا یار یہ تو بہت زیادتی ہے کہ آپ پی ٹی آئی سے منتخب ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد نون سے ہوتے ہیں یا پیپلز پارٹی سے یا بلوچستان عوامی نیشنل پارٹی یا دیگر جماعتوں سے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی کلچر نہیں ہے کہ پیسے لے کر آپ جو ہے وہ کریں. اس میں اگر اس سے ہٹ کے اگر بات کی جائے تو ایک فیکٹر جو ایک کریکٹر ہیں فیصل واؤڈا، ایم این اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور اب سینٹ کے امیدوار بھی ہیں. تو اس حوالے سے جو سندھ کی وہاں کی جو قیادت ہے اس میں بڑا اتفاق رائے پایا جاتا ہے. اور وفاق کی سطح پر بھی دیکھیں تو فیصل واؤڈا کے معاملے کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی مزاحمت سامنے نہیں آئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی اندر سے. تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو نظریاتی ورکرز جن کی ایک دلی وابستگی سی تھی پاکستان تحریک انصاف سے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی بندے کو پہلے ایم این اے بنوایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پاپولر ووٹ تو پاکستان تحریک انصاف کا تھا. فیصل واؤڈا کہاں سے آئے، ٹھیک ہے، اور اب انہیں بطور سینیٹر منتخب کیا جا رہا ہے. تو سوال یہ پوچھنا تھا کہ بطور ایم این اے بھی تو وہ حکومت کا حصہ تھے، تو یہ سینیٹر بنانا کیوں ضروری پیش آیا؟ دیکھیں بطور ایم این اے ان کا کیس چل رہا ہے جس میں ان کے حوالے سے تھا کہ جناب انہوں نے وہ وقت سے پہلے جو ہے وہ کوئی جھوٹ بولا ہے اور اس میں دوہری شریعت کا کوئی معاملہ تھا. اس کو تو خیر کورٹ اور فیصل واڈا جو ہیں وہ دیکھیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو میں نے کہا کہ جی خان صاحب ہمیں پوری قوم کو کہتے تھے کہ جناب یہ رشتہ داریاں ہیں، ان کی آپس میں تعلقات ہیں اور یہ تعلقات جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. تو بالکل نہیں ہونے چاہیے. تو یہ تین صاحبان کا ذرا خان صاحب بتا دیں نا، فیصل سلیم، ذیشان خانزادہ اور لیاقت ترکئی، کیا ایک ہی جگہ سے یہ ضروری ہیں؟ یہ ایک چھوٹی سی نشاندہی تھی، مقصد وہ نہیں ہے. اور ان کی رشتہ داریاں بھی ہیں. اب اس سے ایک اور بڑی میں آپ کو ریلیٹڈ میرے پاس ایک انفارمیشن ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اسی پروگرام میں جو ہے وہ بات بھی میں کر لوں کہ بڑا وہ نام آپ لے رہے تھے 2 دن پہلے کہ جناب وہ
جناب جو ہوٹل ہے، کیا ہوٹل ہے جس کا دوبارہ جناب کو نیب نے کہا ہے ہم اس کی انکوائری کرتے ہیں، اس میں مشیر ہیں روزویلٹ ہوٹل، جی روزویلٹ، ہاں روزویلٹ ہوٹل کے حوالے سے نعمان حیدر اور عوام کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور آج ذرا مجھے ایک بات کا جواب دیں جناب نیب سے بھی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، جناب عزت مآب وزیر اعظم جناب عمران خان سے بھی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور جو ادارے ہیں ان سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ روزویلٹ ہوٹلز کے حوالے سے مشیروں کا نام تو لے لیا، لیکن آپ کو پتا ہے اس کے پیچھے اصل انویسٹر کون ہے؟ میں بتاتا ہوں جناب اس کا، کیونکہ انفارچونیٹلی بڑے میڈیا ہاؤسز میں تو اس کا نام نہیں لیا جاتا نا۔ جی آپ نے نام تو سنا ہوگا میاں منشا کا، جی ہاں میاں منشا کے قصے ماضی میں بھی بڑے رہے۔ یہ وہی میاں منشا صاحب ہیں جنہوں نے پنجاب پولیس کی وردی تبدیل کرا دی، اور وردی آپ نے دیکھا نا کہ وہ جو تبدیل ہوئی وہ بڑی تعداد میں انہوں نے پرووائڈ کرنا تھا کپڑا جو ہے وہ اپنا افغانستان میں، اسی سے انہوں نے کہا کہ چلیں یار وہ تو ہمارے لے نہیں رہے، ہم ادھر سے چل دیں، چونکہ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب جو تھے ان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے، انہوں نے وہ کر دیا۔ اور آئی پی پیز کے حوالے سے بھی میاں منشا کا اس حد تک ہاتھ ہے کہ میری اطلاعات کے مطابق اگر میں غلط ہوں تو حفیظ شیخ صاحب جو سینٹ کے لیے ماشاءاللہ لڑ رہے ہیں وہ 22 کروڑ عوام کو بتا دیں نا کہ انہوں نے جو 70 ارب کی پھر دوبارہ پیمنٹ کی ہے آئی پی پیز کو کہ جناب آپ 70 ارب جو ہے وہ دوبارہ دے دیں، اس میں 70 ارب صرف میاں منشا کو گیا ہے، اور یہ میاں منشا صاحب جو ہیں وہ اس ہوٹل کے ایکچولی خریدار ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کے جن لوگوں کا نام لے رہے ہیں نا وہ تو بیک اینڈ پہ ہیں، اصل میں میاں منشا ہے۔ میاں منشا کے خلاف آج تک نیب کیوں کارروائی نہیں کر سکی؟ میاں منشا کیوں ناگزیر ہے جی؟ اس کا کوئی نام نہیں لیتا، اس کو تو کوئی نہیں کہا جاتا کہ جناب کیا ہے۔ اب میں مطلب کیا بتاؤں آپ کو، پنجاب پورے میں پنجاب کے 2 سے 3 اضلاع میں میاں منشا جو ہے وہ سب سے بڑا مالک بن گیا ہے۔ کبھی کسی نے پوچھا ہے؟ کبھی عثمان بزدار نے نام لیا ہے؟ یہ ہمیں قوم کو بھاشن دے رہے ہیں کہ جناب ہم تو شفافیت پہ یقین رکھتے ہیں۔ جناب وزیر اعظم صاحب میاں منشا کے حوالے سے کیوں خاموش ہیں؟ آپ کی حکومت، پنجاب حکومت سب اچھا ہے، روزویلٹ کی بھی انکوائری کروا لیں، اس میں بھی میاں منشا ہے، ان کے ساتھ بھی میاں منشا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی پی پیز میں اور مافیا اتنا نمان طاقتور ہو گیا ہے کہ وہاں پہ جناب جو ہے وہ جو طاقتور ہے اس کو تو آپ پوچھتے نہیں ہیں، جو غریب ہیں ان کو آپ کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے ہم اٹھا لیں یا کر لیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں یہی حرکت جو پیسوں والی ہے یہ کوئی عام پاکستانی کرتا اور اس طرح ویڈیو چلتی، وہ ابھی تک پی ٹی آئی کا ممبر رہتا؟ وہ ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ رہتا ہے؟ اچھا یہ ایک اور مصدقہ خبر تھی کہ جو 408 ارب روپے آئی پی پیز کو دینے کے لیے انہوں نے رکھے ہیں اور جس کی جو پہلی ادائیگی ہے وہ تقریباً 100 ارب سے زیادہ کی وہ کر دی گئی ہے، تو اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جو میاں منشا کے پاس بھی اس میں سے تقریباً 70 ارب آئیں گے۔ جی اسی کی میں بات کر رہا ہوں، بیسک ریلیف تو انہیں کو ملے گا۔ جی میاں منشا کو ہے، اس میں ندیم بابر ہیں، ان کو بھی 7 سے 8 ارب ان کی 8-10 ارب ان کو مل گیا۔ اور بھائی یہ قوم جو ہے، اور اس میں میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں، آئی پی پیز کے معاہدے ہوئے تھے 1996 میں۔ پاکستانیوں آپ کا حافظہ تھوڑا سا کمزور ہے تو یہ 1996 95 کے معاہدے تھے، اور 2021 میں 2021 میں ان کی ایج پوری ہو رہی ہے۔ بھائی اس کے بعد یہ جو چھکڑا بن گئے ہیں آئی پی پیز کے یونٹ، ان کو ختم کرنے کی بجائے اس کے کہ متبادل انرجی پہ آپ جاتے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ فرنس آئل جو ہے اور دیگر آئل جو ہے وہ اس کی وجہ سے انوائرمنٹ کا ایشو بھی بنتا ہے، اس پر جانے کی بجائے آپ متبادل انرجی پہ جا ہی نہیں رہے۔ بالکل اور سارا مال جو ہے وہ پورے قوم کے خون پسینے کی کمائی آپ آئی پی پیز کو جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں، اس پر کوئی نہیں بولے گا۔ ایک مخصوص مافیا ہے جو اس کو ریگولیٹ کر رہا ہے اور وہی لوگ بار بار آتے ہیں اور مختلف حکومتوں کا حصہ۔ اب یار 70 ارب مجھے آپ بتائیں نا، 70 ارب میاں منشے کے گھر میں چلا گیا، کسی نے پوچھا ہے؟ میں نے کہا 3 ڈسٹرکٹس کا وہ مطلب ہے سب سے بڑا مالک بن گیا، کسی نے کچھ بولا ہے؟ بابا باقی چھوڑیں، میں سنتا تھا سٹوریز تو میرے پاس تھیں، یہ پولیس والی بھی میں نے بریک کی، اور بھی میاں منشا پہ کافی کچھ تھا جو ماضی میں میں دیتا رہا۔ مجھے اس لیے نعمان حیدر زیادہ ادراک ہے کہ میاں منشا کی پنڈی بھٹیاں میں سکھے کی کے ساتھ ایک مل ہے جناب، وہاں پہ وہ جی ڈیری کی جی ہم وہ مل لگائی، پہلے ڈیری کے نام پر مل لگائی، وہاں پہ جناب اس مل کی وجہ سے میں انوائرمنٹل کے جو جتنے سربراہ ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہاں پہ نعمان صاحب پتہ نہیں وہ کیا اندر کیمیکل ایسا بنا رہا ہے کہ وہاں جتنے لوگ ہیں کسی کو جلد کی بیماری ہے، کوئی ہیپاٹائٹس کے مریض بنتے جا رہے ہیں۔ مجال ہے جناب وہاں کا جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بات کرے، وہاں کے سیاستدان بات کریں، وہاں سہرا افضل طاہر سابق وزیر ہیں وہ بھی چپ ہیں، شوکت بھٹی صاحب پی ٹی آئی کے وفاقی وزیر ہیں وہ بھی چپ ہیں،
पिंडी भट्टियां से वो भट्टी साहबान है वो भी चुप हैं, ऊपर से बुजदार साहब में मजाल है कोई बात करे, ये हाल है भाई, ये सारी कहानियां अच्छा हैं। थोड़ा सा इसे जो अवामी जो इम्पोर्टेंस है उसके हवाले से भी थोड़ी सी बात कर ली जाए। मोटरवे के ऊपर आपने अक्सर सफ़र किया होगा और बहुत सारे हमारे दोस्त और हम लोग भी सफ़र करते रहते हैं, तो इस सफ़र के दौरान हमें ऐसा लगता है कि जो उसके जो सर्विस एरियाज़ हैं, ठीक है, वो सारे के सारे माफियाज़ ने संभाल रखे हैं। जो सहूलियात के हवाले से वहाँ पर बहुत ज़्यादा फुकदान नज़र आता है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। भट्टी साहब इसको कौन रेगुलेट कर रहा है? देखें बात यह है कि जो मोटरवे की आप बात कर रहे हैं, नुमान हैदर मोटरवे पे जाते हुए लोगों को ये एहसास होता है कि यार हम महफूज हो गए हैं, बड़ी बेहतर सूरत हाल है। अब बाकियों को तो छोड़ देना कि जी किसी और की बात तो मैं करता नहीं हूँ। यानी मोटरवे पे आप अगर चले गए हैं और आपने कहा जनाब कि ये ज़रा हवा भर दें, ठीक है, तो वहाँ उन्होंने ब्लेड रखे हुए हैं, वो आपको जनाब कट मार देंगे। और आपका अगर वहाँ टायर जो है वो ख़राब हो गया है तो आपको भाई जी 10,000 की 15,000 की सीधी सीधी फक्की है। अगर गाड़ी कहीं ख़राब हो गई है, आपने बनने के लिए दे दी है, तो फिर आप कपड़े उतरवा के आएंगे, जेब शेब कटा के आएंगे, तब आपकी जो है वो बात बनेगी, वरना कोई नहीं है। और जहाँ तक उनकी नाकस अशिया की बात है, वहाँ रेट वैसे ही डबल हैं। वो मुझे इसलिए पता चला कि वो पूरे का पूरा उनके साथ सिस्टम मिला हुआ होता है। अच्छा, ये बुनियादी तौर पे तो ये NHA के ज़ेर इंतज़ाम है। देखें इसमें NHA भी है, इसमें FWO भी है, इसमें जो भी जिम्मेदारान है यार, बात ये है कि इसमें वजारत है। मुराद सईद साहब गुफ्तगू करते नहीं थकते जनाब, हम शफाफियत को यूं कर देंगे, हम जनाब ये देखें जी ये बड़ी वीडियोस चल रही हैं। मुराद सईद साहब थोड़ा सा मोटरवे की तरफ भी नजर दौड़ाएं, वहाँ क्या हो रहा है। चूँकि जो सर्विस एरियाज़ पे जितनी की रिक्वायरमेंट है, आप उसके मुताबिक वहाँ पर जो लीजिंग करते या फिर लोगों को ठेके देते, इन्होंने बहुत ज़्यादा, अगर वो बड़े भी बनाए हैं सर्विस एरियाज़, लेकिन उसकी मखसूस लीजिंग से आप जो हैं वो रेट्स को काफ़ी कंट्रोल कर सकते थे। देखें बात यह है कि जब आप किसी जगह पे भी सफ़र कर रहे होते हैं, थोड़ा सा पब्लिक को रिलीफ दें जनाब। मोटरवे पे आम आदमी भी सफ़र कर रहा होता है, सारे वो तो नहीं है ना जिन्होंने मतलब लूट मार के का माल इकट्ठा किया हुआ है, जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले हैं, जिन्होंने मतलब सारे तो नहीं है ना, मतलब है कि वहाँ मियाँ मनशा मलिक रियाज और इन पार्टियों ने तो नहीं जाना होता ना, आम आदमी भी सफ़र कर रहा होता है। तो ये मज़ीद जो है वो चीज़ें हम उस पे करेंगे, बिल्कुल हमारे पास आई भी हैं जी। और क्या इसके हवाले से आपने एक टॉपिक की तरफ जो है ना वो इशारा करना चाह रहे थे, उस इशू पे आवाज़ बुलंद करना चाह रहे थे, वो है साफ पानी की कंपनियां जो थी, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस बड़े अरसे तक ज़ेर समाअत रहा। उसके बाद भट्टी साहब इस हवाले से क्या हुआ? जनाब मैं आपको बताता हूँ होना क्या है। पीने की कंपनियां जो हैं, पानी पीने वाली कंपनियां जो आप मुख्तलिफ कंपनियों के आपको मिनरल वाटर्स की सूरत में मिल रहे होते हैं, वो उन्होंने कहा जनाब आप कितना टैक्स दे रहे हैं जी हम ऐसा दे रहे हैं। उन्होंने वकला की फ़ौज खड़ी कर दी, यानी मतलब एतजाज़ साहब जैसे मुअज़्ज़ज़ वकील और बड़े बड़े नाम जो हैं वो उनको डिफेंड करने के लिए आ गए। भाई चीफ जस्टिस ने कहा जी कि वो जी देखें जो जुर्माना है थोड़ा बहुत वो कर दें, FIA उसकी रिपोर्ट जो है वो जमा करवाए और जी इनको मतलब देखें कि क्या हो रहा है। आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो पानी बनाने वाली कंपनियां हैं उनकी टेस्टिंग के हवाले से जो आपकी लिबर्टीज़ हैं उनमें अगर आप चेक करवाएं तो नुमान हैदर साहब 70 से 80% कंपनियां आपको ऐसी मिलेंगी कि साफ पीने का पानी जो है वो आपको उसके नाम पर जो धोखा है कि अवाम की जेबों से जो पैसा जा रहा है, लेकिन इसमें बड़े बड़े लोग हैं जनाब, मजाल है कोई उस पर बात करे। वो किधर गई सुप्रीम कोर्ट की जी रिपोर्ट? वो मैं DG FIA से भी कहूँगा, नैब वालों से भी कहूँगा कि जनाब वो बता तो दें कि क्या है। और आप एक नया तरीका निकला है जनाब, आपको पता है, जहाँ कार्रवाई उन्होंने ना करनी हो ना, जहाँ नैब या FIA कहे कि जी हम उसको कहते हैं जी हमने मुतलका डिपार्टमेंट को भेज दी है, यानी हमने मामला FBR का है तो उसको भेज दिया है, CDA का है तो उसको भेज दिया है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ इश्यूज़ हैं फूड के हवाले से ही अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो मशरूबात हैं और बहुत सारी जो ग़िज़ाई अशियाँ हैं, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चॉकलेट्स हैं और जो बहुत सारे जो दीगर अशिया रोज़मर्रा की हैं, तो वो इम्पोर्टेड यहाँ पर इस्लामाबाद की जो मुख्तलिफ मार्केट्स हैं, जो बड़े स्टोर्स हैं, उन पर जो हैं वो बासानी दस्याब हैं। जी सुन लें ना, उनके जो रेट्स हैं उनकी फिक्सेशन कौन करता है
ان کے معیار کو کون چیک کرتا ہے، ان کو سرٹیفائی کون کرتا ہے، اور ان کو پاکستان میں بیچنے کی اجازت کون دے رہا ہے؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ بیچنے کی بات کر رہے ہیں، ریڈ ہینڈڈلی پکڑے گئے، کارروائی کے حوالے سے خبر چلی، اس کو انہوں نے کسی طرح سے مطلب برائے نام سا ایک پرچہ ہوا، چیزیں رک گئیں۔ بڑے نام ہے نا، چھوٹی بات نہیں ہے، میں اوپنلی نام لینا چاہتا ہوں، اور میرے پاس تو وہ ثبوت بھی ہیں، وہ ساری ویڈیوز بھی میں نے کی تھی، ڈی واٹسن ہے، شہین ہے، بڑے بڑے نام ہیں۔ لیکن اس میں جو ضلعی انتظامیہ ہے، اس کا ہاں، بہت ضلعی رول ہوتا ہے۔ انتظامیہ، ڈپٹی کمشنر، میں جناب بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، لائیو بھی آ جاتے ہیں، میں صرف 3 سے 4 سوال کرنا چاہتا ہوں جناب ڈپٹی کمشنر حمزہ شفقات صاحب سے، کہ آپ جناب ایک جاری کرتے ہیں، جناب یہ آ گئی جی ریٹ لسٹ، اس ریٹ لسٹ کو آپ دیکھ لیں۔ میں حمزہ شفقات صاحب سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اسلام آباد میں صرف خاص طور پر ادویات کے حوالے سے کتنے انہوں نے ریٹ کیے ہیں، کیا ڈی واٹسن سے لے کر تمام بڑے سٹور سے چھوٹے سٹوروں تک کی وہاں ان کی کیا صورتحال ہے، اس کا ذرا قوم کو بتا دیں، اور اسلام آباد کو بھی جو ہے وہ بتا دیں، ڈی جی ہیلتھ بھی آپ خود دیں، اور یہاں جو اس وقت چیزیں بک رہی ہیں اسلام آباد میں ان کا معیار کا ذرا چیک کر لیں۔ فروٹ منڈی کا دیکھ لیں جناب، وہاں آپ کو کوئی مطلب اسلام آباد میں رہتے ہوئے اگر آپ کو فوڈ نہیں صحیح ملے گا، صحیح آپ کو چیز کھانے کو نہیں ملے گی، آپ کی گھی ملز جو ہیں اتنا ناقص ہے کہ کل ذرا ڈی سی اسلام آباد صرف مجھے اسپارٹلی 10 نمونے چیک کروا لے، 10 میں سے نعمان حیدر صاحب اگر 3 نمونے بھی ٹھیک ہوئے نا حضور، تو میں ڈی سی صاحب کے پاس جا کے معافی مانگنے کو تیار ہوں گا۔ لیکن بھائی یہ نہیں ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ فوڈ کے اندر بھی معاملات جو ہیں وہ مال پانی سے طے ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ صاحب ہیں ان کے جناب، وہ جو فوڈ کو جو مجھے پتا چلا ہے، پتہ نہیں کیا، وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ فوڈ کو ہی نہیں چھوڑتے، وہ کر رہے ہیں، کیا نام ہے ان کا جناب، بڑا وہ حوالہ دیتے ہیں، میرا بھائی جی بڑا وہ انٹیلیجنس میں ہے کہ پتہ نہیں کس میں ہے، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ڈرا رہے ہوتے ہیں پورے شہر کے لوگوں کو جناب۔ کیا نام ہے وہ نعمان صاحب، آپ کو پتہ ہے ہیلتھ کے کیا ہے؟ جی اقبال یوسف صاحب۔ آپ دیکھیں وہ پاک پتن گئے ہوئے تھے، ہاں جی، وہ انہوں نے کہا جی کہ پاک پتن جائیں جی وہاں سے، کیونکہ آج کل نیا ہے نا جی کہ سفارش ڈھونڈنی ہے تو پاک پتن سے ڈھونڈیں اور کر لیں، ان کا ذرا پتہ کروائیں۔ میں آج تلق شلق اپنی جگہ پر ہوتا ہے، اچھی سلام تو ہماری بھی بہت سارے لوگوں سے ہے، ہماری کسی کے ساتھ ذاتی نہیں ہے، لیکن مصوف نے تو کمال کیا ہے جناب۔ اسلام آباد کے شہر کے وہ لوگ جانتے ہیں، انہوں نے کہا جناب میں گردہ ٹرانسپلانٹ کروا رہا ہوں، اس کے نام پر پورے شہر میں سے میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے پاس، اور یہ کو تقریباً 4-5 سال سے وہ لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، حد ہوتی ہے یار کہ بالکل آپ اپنی فوڈ کے معاملے میں، اور جو آپ کی فلور ملیں ہیں وہ آٹا پورا نہیں دیتی، ٹھیک ہے، ان کو ذرا چیک کریں، اس کا ٹیلی فون ریکارڈ نکلوا لیں جی، یہ اقبال صاحب کا، اس کا صرف ٹیلی فون ڈیٹا نکلوا لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جناب، اور اتنے معصوم سے ہیں جو آتا ہے جناب، یہ بڑے اچھے ہیں، بڑے شریف آدمی ہیں، ویسے ایک سیڑھی نہیں چڑھ سکتے، اور جب ان کے اوپر کوئی مسئلہ ہے تو یہ 5 منزلیں فر کرتے جناب وہ چڑھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب کیا بات ہے۔ تو جناب ڈپٹی کمشنر حمزہ شفقات صاحب، آپ کائنڈلی اپنے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا بھی ڈیٹا منگوائیں، ان سے پتہ کروائیں، اور ڈپٹی کمشنر صاحب سے اوپر جو صاحب کو بیٹھے ہیں وہ بھی چیک کروائیں، کیونکہ ناقص فوڈ کھلا کر شہر اقتدار کے لوگوں کو یہ آپ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں۔ اور جناب حمزہ شفقات صاحب، جناب عامر علی احمد صاحب، اور جناب وزیر اعظم صاحب، ناقص خوراک اور خاص طور پر جو آٹا ہے، جو ملاوٹ ہے، یہ ساری چیزیں جہاں جو دکاندار صاحب عوام کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو نعمان حیدر صاحب، ہم نے ایک تن ذات کے پاس جانا ہے جو سب کا رب ہے، وہاں پہ حمزہ شفقات صاحب نہ آپ کی سفارش چلے گی، نہ عامر علی احمد صاحب آپ کی کو سفارش چلے گی، اور نہ ہی اس ملک کی جتنے منتخب لوگ ہیں وزیر اعظم سے لے کر کسی تک پھر کوئی سفارش نہیں چلے گی، تو وہاں تو بہرحال حساب تو ہوگا۔ چلیں اس حوالے سے تھوڑا سا آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ الیکشنز آنے والے ہیں، تو اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو 2 سینئر رہنما ہیں، ایک بیرسٹر سلطان اور سردار تنویر الیاس، ٹھیک ہے، اس حوالے سے ان کا موازنہ کر لیا جائے کہ کون سیاسی طور پر بہتر ثابت ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بیرسٹر سلطان کی بات ہے، بیرسٹر سلطان سابق وزیر اعظم رہے ہیں، ان کی ایک سیاسی اپنی ورت ہے کہ وہ عرصے سے جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں، کشمیر پر ان کا اپنا ایک موقف رہا ہے، پیپلز پارٹی میں بھی رہے، اس کے بعد پی ٹی آئی میں بھی آئے ہیں، زیادہ ٹائم ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ گزرا ہے۔ تو بیرسٹر سلطان جو ہے وہ تو سیاست آلریڈی جو ہے وہ کر رہے ہیں، بڑے عرصے سے کر رہے ہیں۔ یہ جو نئی انٹری ہے جناب
اپنا نام آپ لے رہے تھے ہمارے بڑے محترم سردار تنویر الیاس صاحب. دیکھیں جی سردار تنویر الیاس صاحب کا جہاں تک معاملہ ہے نا وہ ان کو ظاہری طور پر ابھی وہ سیاست میں آئے نہیں تو ان کی مخالفت جو ہے وہ شروع ہو گئی, مختلف ویڈیوز آنا شروع ہو گئی, ان کے اوپر باقی باتیں آنا شروع ہو گئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پیسے کی بہت زیادہ زیادتی ہو جاتی ہے نا, اس کے بعد جب زیادہ پیسہ آتا ہے تو بندہ کہتا ہے جی مجھے ذرا شہرت بھی جو ہے اسی طرح کی چاہیے. اسی لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنے اس پیسے کی طاقت کے اوپر, ایک ان کا ماشاءاللہ بیٹا جو یاسر ہے وہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا جو بھائی ہے یا بیٹا ہے وہ صدر بن گیا. تو ابھی وہ چاہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ وہاں پی ٹی آئی میں میرا رول بن جائے, بیرسٹر سلطان کو جو ہے وہ میں انڈرمائن کر کے جو ہے وہ چلا جاؤں. تو یہ تو بھائی ساری پیسے کی کہانی ہے, سارا اس کا سسٹم ہے. بات یہ ہے کہ اس پہ زیادہ بات کرتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں کہ جناب ان کو تو نوٹسز جو ہیں بھجوائیں نا, اور ادارے بڑے جناب یہ سائبر کرائم اس کو تو وہ جو ہے صحافی کو تو ضرور نشانے پہ رکھے, اس کو تو نوٹس بھجوائیں. نیب ایف آئی اور باقی نہیں دیکھتے کہ جناب انہوں نے جو کام آگے بڑھایا ہوا ہے وہ کدھر ہے. ایک آرڈر آیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ جناب یہ جو پارکنگ ہے یہ ان کی نہیں ہے, پارکنگ تبھی بھی وہ یوز کر رہے ہیں. اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے, لیکن ہمارا مقصد کسی کو ذاتی طور پر جو ہے وہ فائر سیفٹی کے حوالے سے جو اس کی جو چیزیں ہیں وہ بھی پوری نہیں ہیں, وہ بھی نہیں ہے. اس پہ اور بھی بات کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ ان کے جو پروجیکٹ ایک چل رہا ہے تاج ریزیڈنشیا, اس کی وہ بکنگ پہ بکنگ کیے چلے جا رہے ہیں, جبکہ نہ کوئی ایل او پی منظور شدہ ہے. اس میں نعمان حیدر کچھ میرے پاس زمینوں کی خریداری میں جی بالکل کچھ میرے پاس ایسی ایکسکلوسیو انفارمیشنز بھی ہیں, ٹھیک ہے, جس کو پھر کسی دن ہم کریں گے. زمینوں کے قبضے کے حوالے سے کئی ایف آئی جی آر مبینہ طور پر نہیں, یقینی طور پر. ایک تو وہ میرے پاس بھی پڑی ہوئی تھی, اس میں جناب انہوں نے وہ ایف آئی آر جب کروا لی, ٹھیک ہے, بھائی سے لگ گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی اب مدعی کو کسی طرح ہم جو ہے وہ صلح کر لیں. طاقت کی بات ہے. اب وہ جیسے وہ کہتے ہیں جب آپ میں طاقت آتی ہے بندہ کہتا ہے کہ الیکشن بھی لڑنا ہے, وزیر اعظم میں بھی بننا ہے, گھوڑے پہ بیٹھ کے تصویریں بھی کھنچوانی ہیں. تو یہ چلتا ہے, یہ طاقت کے کھیل میں سب چلتا ہے. اور جب پیسہ آتا ہے تو پیسے کے بعد جو ہے یقینی طور پر بندہ خود سر ہوتا ہے, لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہیں وہ اپنا خود فیصلہ کرتی ہیں. اور جہاں تک بات ہے آزاد کشمیر کی, تو وہ کوئی سیاست اتنی آسان نہیں ہے کہ آتے ہی جناب جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ دے دیں گے جھولی میں رکھ کے بیرسٹر سلطان یا باقی. بہرحال اچھی بات ہے, مقابلہ کرنا چاہیے, آگے آنا چاہیے, اور دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ کس طرح اسٹریٹجی کو لے کر چلتی ہے حکومت. ویسے تو ماضی میں زیادہ تر یہی رہا ہے کہ جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے وہ اے جے کے میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. جی اس کے علاوہ نعمان ایک اور بڑی تھی کہ وہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے بھی. جی ہاں, منی لانڈرنگ کے حوالے سے بھی میرے پاس کچھ بڑے آئے ہیں ایکسکلوسیو ڈاکومنٹس, لیکن ان کو کسی اور ٹائم پہ, ہاں کسی اور ٹائم پہ کریں گے. پھر بڑا سبجیکٹ ہے, پھر ہم بتائیں گے کہ جو صاحب ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ہاتھ تو بڑے صاف ہیں, دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی. دھیلے کی کرپشن نہیں, مصدقہ ثبوت جو ہیں وہ اسکرین پر چلیں گے. انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام شہر اقتدار کے ساتھ فروخ نواز بھٹی اور نعمان حیدر کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.